मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आपसे बैत करना चाहता हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो पूछना ये कि बैत आप कब करते हैं? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे आपके शेख की वीडियो देखी कि आपको खिलाफत दी गई। अभी मैंने बैत करना शुरू नहीं किया, मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई। ये आदमी वो काम करे जिसमें टाइम तो निकाल सके ना। तो अभी तक मशवरे ही हो रहे हैं कि ये आदमी ये करे कैसे। ये अब हमने बैत करना शुरू कर दिया, लोग आए, हम पीर बन गए, आप लोग मुरीद बन गए। तो अगर खाली पाँव ही दबवाने हैं फिर तो ठीक है, और अगर लोगों की इस्लाह करनी है तो कैसे करेंगे? यानी मतलब ये कि इतना लोग जो होंगे उनको फ़िल्टर कैसे करेंगे, कौन मुखलिस है, कौन टाइम पास करने के लिए आ रहा है, और जो मुखलिस है वो ज़ाहिर अपने हालात भी लिख के देगा कि भाई मेरे अंदर ये बुराई है, छूट नहीं रही, तो उसको हम तरीक़ा बताएं तो इतनी खतूत जमा हो जाएंगे, तो क्या करूँगा मैं? इन बातों का मेरे पास अब तक कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हमने कहा अभी वो काम करो जो अफोर्ड कर सकते हो। कोई मेरे पास हल निकल आया तो फिर हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बुजुर्ग तो बन जाऊं मैं। अभी तो शादियों से मुझे फुर्सत मिली है यार, अभी शादियों से हमें फुर्सत मिली है। अल्लाह चारों को जिंदा रखे, वरना दोबारा टेंशन में आ जाऊंगा मैं। वरना मुझे दोबारा टेंशन शुरू हो जाएगी कि मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ शादियों के मामले में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको जिंदगी रखे, अल्लाह ना करे। और मेरे सब घर वाले मिलके एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह तुम्हें भी जिंदा रखे, अल्लाह उसको भी जिंदा रखे। सोगनों में ऐसी मोहब्बत कहीं देखी आप लोगों ने? कहीं देखी? तो इसमें मैं बहुत ढीठ हूं, और मेरी इसमें 15-16 साल लड़ाइयां रही हैं, घर में भी, ससुराल में भी, खानदान में भी, कि मेरे से शादी का मजाक नहीं करना। यानी जैसे मेरी दूसरी हो गई ना, तो हमने तीसरी की कोशिश शुरू कर दी। अब जाहिर है लोग बोलेंगे यार बस करो, खानदान वाले, 2 हो गई ना फौरन तीसरी। हम तो तीसरी करेगा भाई, इतना मसाइल। बाज़ उलमा ने बोला यार छोड़ो यार, तुम्हारी तनख्वाह देखो, तुम क्या शादियों के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हारे वसाइल, तुम्हारे पास टाइम है नहीं। मैं फारिग आदमी थोड़ी हूँ, आप मेरे साथ किसी दिन गुजारो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, सारा दिन मसरूफ़। और ये आज से नहीं हूँ, मैं 15 साल से ऐसे ही मसरूफ़ हूँ, 20 साल से ऐसे ही मसरूफ़ हूँ। फिर लोग कहते हैं जब टाइम नहीं हो तो शादी क्यों कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ भाई शादी का मजाक, ये वाला मजाक नहीं, ये तो मैं करूँगा। मैं क्यों इतना ढीठ हुआ मैं भी बताता हूँ आपको। फिर जब 3 हो गई, कितने झगड़े होते हैं बहरहाल यार। शोकन जब आती है तो मसाइल खड़े होते हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, मसाइल भी होते हैं, उनको घर भी देना है, उनको टाइम भी देना है, 20 मसाइल हैं। फिर बच्चे भी आते हैं मार्केट में, उनके मसाइल भी, उनके स्कूल हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा ट्यूशन ही नहीं जा रहा, उसको चित्रौल भी लगाने हैं, 20 किस्म के मसाइल है। वो बच्चा उधर लड़कों में बैठ रहा है, गलत गालियाँ सीख रहा है, उसको तबीयत चित्रौल लगाने हैं उसके। ये तो भाई सारा ये तो सब कुछ करना है ना। कितनी टेंशन है। लोग मेरे खानदान वाले तरस खाते थे मेरे ऊपर, यार इस बंदे की हिम्मत है यार, कैसे 3 घर चला रहा है। ओ भाई वो बड़े ना मेरे खानदान से पूछ ले यार, कभी उस घर में, कभी उस घर में, कभी उधर से फ़ोन। मैं हज पे गया 2013 में, तो कभी उस घर से फ़ोन आ रहा है, कभी उस घर से फ़ोन आ रहा है, आज टमाटर नहीं पहुँचे, आज आलू नहीं पहुँचे, वो फलाना दही नहीं लेकर आया। वहाँ हरम में बैठा हुआ मैं ना रिमोट कंट्रोल से। तो मेरे उस्ताद को मुझ पर इतना तरस आया ना, मैं लैपटॉप लेके गली में बैठ गया मदीना में। होटल में ना मेरी आवाज़ बुलंद हो रही थी, तो वो सब, तो मैं गली में, हमारे उस्ताद से बोले लैपटॉप लेके, वो स्काइप पे बात कर रहा था ना, मैं उसको समझा रहा हूँ, अबे तूने आटा नहीं पहुँचाया, पागल आदमी, इसका तो ख्याल कर यार, तू अंडे नहीं पहुँचाया, उस घर में खाना नहीं बना। ये मैं बैठा हूँ ना, और मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है। हमारे उस्ताद आए ना, मेरे शेख मेरे, जिन्होंने खिलाफत दी है, वो बेचारे कह रहे यार इस बेचारे पे बड़ा तरस है, पागल ना हो जाए कहीं। तो मुझे कहने लगे भाई मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि तुम्हारा जहनी तवाज़ुन ना ख़राब हो जाए कहीं। अच्छा फिर क्या है, लोग तरस खा रहे हैं, अब तो ये बहुत पछता रहा होगा ना। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, ये हकीकत है। लोग समझ रहे बहुत पछता रहा होगा। मैं आया हूँ भी, कहाँ जा रहे हैं यार? वो एक रिश्ता देखने जा रहा हूँ। मेरी खाला ने मुझे याद है, मेरी सगी खाला है, उन्होंने कहा तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तेरा और कोई काम नहीं है? तेरे पास टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं, और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट है कमाई, कमाने का भी टाइम नहीं है। ऐसा कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ, भी टाइम ही नहीं उस कारोबार को टाइम देने का।
پھر جناب شادی شادی شادی، پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق، شادی کا مذاق نہیں کرنا. یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا، روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی، میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو، ایسی تھوڑی ہو گیا ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہم پانچوں میں سے میرا انتقال ہو گیا پھر تو بھائی، اگر میرے علاوہ کسی، میں یہ تو نہیں کہوں گا بیگم کا، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، میرے علاوہ کسی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں، بس یہ میرا ایم ہے، عزم ہے. سمجھ رہے ہو؟ 4 بیوہ ہوں گی، 3 ہوئی، یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھیں. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں بس، 3 ہوئی، یہ انسلٹ ہے کہ یار اتنی باتیں کرتے تھے مرتے ہوئے 3 تھیں، یہ کوئی فائدہ نہیں. جب میں 4تھی تلاش کر رہا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے استاذ نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار آپ کیا. میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ یہ میری توہین نہیں ہے؟ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ صرف 3. اب اصل میں میرے گھر والے بیان سنتے، اگر وہ نہ سنتے ہوتے نا تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی. لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہماری گھر میں، بولتے ہیں یار شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹاپک، اب ہو گئی نا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے، اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا. اب تو اس پہ بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا. تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربن، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا. پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا. حدیث پڑھتے ہیں اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا. تخصص کیا اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو سیکھا ہے آپ نے کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے. وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب وہ خلاف تھے دوسری شادی کے. جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے. خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پھپھا نے کی ہو، میرے خالو نے، کہیں بھی نہیں ہے. تو سوال، کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں. تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب کہ یہ ہوا کہاں؟ ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں نے ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں. اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا. ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، تو اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا. تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی. میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. دوست گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی. دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں، دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں، علماء غصے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا؟
اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے, سوکن آ رہی ہے, اس کو وہ بالکل نیچرل ہے. پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا. ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں, 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے. وہ ہمیں اب تک یاد ہیں. وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے. آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں, تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا. لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی, باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے 4 لڈو ہیں, 4 رسگلے ہیں, پھوڑ دے کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اوے اگر تو نے 1 لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی, کیوں غصہ آئے گا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ میری شوگر لیول بڑھ جائے گا اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا, 1 لڈو کے بعد بس 1 مٹھائی بہت ہے نا, دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے, مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے 1 تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں تیرا باپ ہوں, میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں, تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا, یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی, سوتا رہوں گا, میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو, فی الحال 1 ہی لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے, میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے, میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا, اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا, ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو, آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی, لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے, شوگر لیول کیا ہو جائے گا, یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی, سسرال گن, یہ ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4, بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا, پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے. لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں نے کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ خدا نے اجازت دی ہے یار, تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا, 3 بھی کھا, اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہے, ٹھیک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں, 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, میں ایک دم کہتا ہے ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 3, وہ ایک دم پھر جو میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ
پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق تھا, مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی. یار ری ایکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ, یار ہو گئی نا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا ابھی میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کیا کروں, آٹو پہ ہو گیا. اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا. تو یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پھڈے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے, پٹتے بھی رہو, پیٹتے بھی رہو, کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی, گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو, اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو وہ تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا, مرد کے لیے, عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ, گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے, ایسی محبت انسان, بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دیتی ہو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے, بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے, کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے, کھا نہیں رہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی ہے, تو یہ تو محبت ہے نا. یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے, سمجھتے ہو. تبھی میں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, کہہ رہے ہیں یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ مل جائے, لیکن دیتے چونکہ 3 طلاقیں لہذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. یہ جو میں نے بات کی ہے نا آٹو پہ, دوسری تیسری شادی وہی کرتا ہے جو آٹو پہ آ جاتا ہے, اس پہ پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب تک اتنے ڈھیٹ نہیں ہوگے نہیں کر سکتے, اس لیے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے, پھر مجھے آگے تنگ کرتے ہیں اور یہ تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا مسائل ہیں تو نہیں کرو, آپ کو کس نے کہا ہے مسائل. تو یہ بہت زیادہ ڈھیٹ بننا پڑتا ہے اس کے لیے, پھر انجوائے کرتا ہے آدمی. جیسے آپ کو دیکھا ہو نا بڑے بڑے دہشت گرد اس کو انجوائے کرتے ہیں نا, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائکوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں موسٹ وانٹیڈ. تو جب آپ ایسے بدماشی سے کرتے ہو تو پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہو. خاندان میں گالیاں, یہ بندے کو مت گھسنے دو, یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کرو گے تو ہوگا, اگر اس میں ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر نہیں ہوگا. میں اتنا انجوائے کرتا تھا نا اس دہشت گردی کو جو میں نے شروع کی ہوئی تھی, کہ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے تھے, ترس نہیں ہے, سخت دل ہے. میں کہتا ہوں بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہوں میں کیا ہوں, بہت زیادہ بدتمیز. ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بہت سمجھایا, لڑائی ہو گئی, ہماری لڑائی ہو گئی, میری آواز بلند ہو گئی. پھر خیر مجھے خیال ہوا کہ میری آواز بہت بلند ہو گئی ہے, مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تھے میرے لیول کے, یعنی کوئی خاندان کے بڑے ہوتے تو پھر تو معافی ہی مانگنی ہے نا. میں نے ان سے کہا بھائی وہ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی, حالانکہ بات میری صحیح تھی نا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں یار. تو میں نے کہا میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا میں. غصے میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے. میری دوسری شادی پہ اتنا منہ بنایا ہوا. میں پھر گیا, میں نے کہا یار وہ ہوتا ہے تھوڑا سا, میں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لی تو معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا منہ ہی نہیں. میں نے کہا جاؤ, 3-4 دفعہ کیا بھائی, تو ہم تمہیں منا رہے ہیں اور تم جاؤ. پھر مجھے غصہ ہے, میں نے کہا جا بھائی, تو پھر ہم تو شادی تو کر,
میرا خیال تھا یہ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں جا رہا ہوں، میں کہوں گا شادی کرنے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا، ایک منٹ قصہ مکمل ہو جائے نا، بڑا مزے کا قصہ ہے. اب ان کو خیال ہوا کہ یار یہ بندہ 2-3 دفعہ منانے آیا، تو اب ان کو خیال آ گیا کہ یہ میری غلطی ہے نا. اب وہ آئے میرے پاس، پھر کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے غصے والے ہیں نہیں، لیکن آپ کو غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے. میں نے کہا میں بہت غصے والا آدمی ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر مجھ سے اس ٹاپک پر اس طرح سے بات کی نا، تو یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں بڑی تمیز سے بات کروں گا. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے آپ اس طرح غصے والے ہیں نہیں، لیکن آپ کو اتفاق سے غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے اتفاق سے نہیں آیا، مجھے واقعی سچی مچی کا غصہ آیا ہے، اور اگر آئندہ یہ ہوا نا تو دوبارہ آئے گا. تو ان کی ہنسی نکل گئی، ہنسی اس پہ آئی صاف گوئی پہ. کہہ رہے پسند آیا اسٹائل، مجھے آپ کا کیا ہے پسند آیا. میں نے کہا آئندہ کائنڈلی آپ اپنی لمٹ میں رہیں، اور میں کروں گا 4، آپ کے باپ میں بھی دم ہے نا، روک کے دکھا دیا. اور مجھ سے اس اسٹائل میں آئندہ بات نہیں کرنا. خیر وہ ہمارے دوست ہیں، ابھی بھی دوستی ہے ان سے. تو یہ ڈھیٹ پنا جب تک نہیں پیدا ہوگا نا، تو ایک کرو اور آرام سے ہنسی خوشی ایک بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. رویا نہیں کرو پھر آ کے مفتی صاحب میری دوسری نہیں ہو رہی، میری تیسری نہیں ہو رہی، ہم تو بات کرتے ہیں، پڈا ہو گیا، یہ ہو گیا. پٹو، سسر سے بھی پٹو، سالوں سے بھی پٹو، انجوائے کرو اس مار کو. تمہیں اگر پٹنے کے بدلے میں ایک بہترین لڈو مل رہا ہے. میں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، مجھے یہ تھا کہ میرے سسرال میرے خلاف کیس کر کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جیل جانے کے لیے ریڈی تھا، میں ایگری تھا اس کے لیے کہ اگر ہمارے سسرال الحمدللہ ایسے ہیں نہیں، نہ انہوں نے ایسا کیا، میں ذہنی طور پہ تیار تھا. میرے خلاف کیس ہوگا، میں 6 مہینے جیل میں جاؤں گا. میں نے ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کوئی بات نہیں یار، اگر میں جیل میں گیا میں اپنا قرآن وہاں اور اچھا پکا کر لوں گا. بہت سارے میں نے نا اپنے وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے جیل میں کیا کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جب میں نکل کے آؤں گا تو ایک بیگم مجھے اضافی ملی ہوئی ہوگی. تو اگر 6 مہینے میں ایک عدد بیوی مجھے مل رہی ہے، بہترین قانون ہے یار. پاکستان کا لا کیا ہے، اصل میں تمہارے دل میں بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا کہ عورت کی، میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے. پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں. اس موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. مہر کیا تھا؟ 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرا آپ سے کیا ہے ایگریمنٹ. اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی کے طور پہ، قبول ہے. تم یہ ہمتی، تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی. یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، کتنی ٹینشن نہیں تھی، پھر بھی 2. اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب علیہ السلام تیسری شادی بھی کی ہے. تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے، تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو، تو پھر تم نہیں کرو یہ کام. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن میں نا دوستوں کے اگر 6 مہینے جیل کاٹ کے آگے ایک عدد بیوی مل رہی ہے، بہترین ہے. میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا، پھر 6 مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا. تو اگر پھر میں نے پوری کی یار، اگر 2 سال میں جیل رہتا ہوں اور 4 ہو جائیں، تو میں نے کہا 2 کم ہے، 2.5 بھی قبول ہے مجھے، 3 سال بھی قبول ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر 6 مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر 6 مہینے کی جیل میں ایک عدد بیوی مل رہی ہے، قبول ہے. ٹھیک ہے نا، تو قبول ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے. آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے، بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے، کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے. تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے. تو میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں، ان سے آپ جا کے پوچھو، وہ گواہ ہیں کہ کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا. حلال ہے نا، حلال، حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی. حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں، لیکن حلال میں وقتی ٹینشنیں ہیں، برکتیں دیر پائیں. اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے، نحوستیں بہت دیر پائیں. زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست. زانی جو ہے نا، زانی لوگ، اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں ان کی تو بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر، بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے. تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ؟ نکاح پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ارشاد، بس آخری سوال ہے. ارشاد جی. چھوڑ دوں؟ اچھا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسکینڈل بنا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا. جی بہاولپور یونیورسٹی جس کا اسکینڈل بنا تھا وہاں ہوتے ہیں یہ. ہاں تو یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو میں جو بار بار آپ کو بدماش بنا رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ امی ابو سے پوچھو گے, ماموں سے, چاچو سے پوچھو گے, کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو, پہلی نہیں کرنے دے گا. تو زنا کیا پوچھ کے کرتے ہو؟ گرل فرینڈ کیا ابا سے پوچھ کے رکھتے ہو؟ تو جب ابا سے پوچھ کے برا نہیں کر رہے تو اچھا میں پھر ابا کو بتاؤ کہ ابا میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں. ابا ساتھ دے دیں, بہت اچھی بات ہے, اچھا ابا ہوگا ساتھ دے گا. نہیں دے رہا ساتھ تو بھائی نہیں ہے یار, پھر نہیں ہوتا, پھر نہیں ہوتا بھائی. آپ یہ تو برائی میں پڑ جاؤ گے آپ. اس زمانے میں بہت مشکل ہے. چلو 4 نہیں کرتے, 2 نہیں کرتے, پہلی شادی تو کر لو نا, پہلی تو کرو. آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے. امی سے پوچھیں گے, ابا سے پوچھیں گے, نانا سے پوچھیں گے, چاچو سے پوچھیں گے. بھائی کیا مذاق بنایا ہوا یار تم نے. اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار. ہر وقت تو آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ہوگی, ٹک ٹاک پہ آپ کہہ سکتے ہو میں فیس بک دیکھنا چھوڑ دوں, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دوں. بازار میں جاؤ گے وہاں ادھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا, کراچی خاتون پردے والی بیچاری, اتنا ان میں جذبہ آئی, کہنے لگے مصعب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. بیچاری ان کا تو جذبہ تھا. اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی. میں نے کہا کہ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہو. میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے میں کیسے سمجھاؤں ان کو. تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تو ہمارے ذاتی معاملہ, میں نے دوپٹہ پہنا نہیں پہنا, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کو آسان کیا ہے, حرام سے بچو, حلال میں کنجوسی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.